बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमीम सेकेंड ईयर। आज आपका ये 28वां लेक्चर है। कल मैंने आपको अशआर बताए थे और हमने दास्तान ताजुल मलूक शहज़ादे ज़ैनुल मलूक बादशाह मशरिक़ की मसनवी के हवाले से आपको मैंने बताया था। दिया शंकर नसीम के हालात ज़िंदगी और उनके ख़ुसूसियात कलाम पे भी लेक्चर दिया था और उनकी जो मसनवी थी उनके अशआर भी मैंने आपको लेक्चर में बताए थे। उम्मीद है आपने भी ध्यान में तवज्जो से सुने होंगे। इस का ख़ुलासा भी कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक बादशाह होता है और उसके 4 बेटे होते हैं और एक सबसे छोटा बेटा जिसको उसकी खूबसूरती की बिना पे उसका नाम ताजुल मलूक रखा जाता है, लेकिन नजूमियों की पेशीन गोई के मुताबिक उसे बादशाह से दूर रखकर उसकी परवरिश की जाती है, इसलिए कि उस ज़माने में नजूमियों की पेशीन गोइयों पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। और जो ताजुल मलूक के मुतालिक पेशीन गोई की थी नजूमी ने, वो ये थी कि जैसे ही बादशाह की नज़र उस अपने 5वें बेटे पर पड़ेगी तो वो अपनी आंखों से हाथ धो बैठेगा, नाबीना हो जाएगा। जब वो उसके चेहरे को देखेगा वो दुनिया की किसी और चीज़ को नहीं देख पाएगा। आगाज़ कुछ इस तरह से होता है जो आपके निसाब में शामिल है। मसनवी के अशार: पूरब में एक था शहनशाह सुल्तान ज़ैनुल मलूक ज़िज्जा, लश्कर कश व ताजदार था वो, दुश्मन कश व शहरयार था वो। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना आकिल ज़की खिरदमंद, नक्शा एक और ने जमाया, पसमानदा का पेश खैमाया। अब इसमें पूरब का मतलब है मशरिक। ज़ीजा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दूसरे मिसरे में साहिब इक़्तिदार को कहते हैं। लश्कर कश दूसरे इलाकों पर हमलावर होने वाला, मुराद के बहुत बहादुर था। जीदार दुश्मन कश दुश्मन को ख़त्म करने वाला। शहर यार मुतलकुन अनान बादशाह, खालिक पैदा करने वाला, मुराद अल्लाह ताला की ज़ात। फर्जंद बेटे को कहते हैं। दाना अक्लमंद समझदार को कहते हैं। ज़की ज़कील हिस्स जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, इसका मतलब होता है ज़हीन, ज़की का मतलब। खिरदमंद अक्लमंद को कहते हैं। पेश खेमा किसी काम की निशानी नज़रों के सामने आना है, किसी काम के ज़हूर का सामान पैदा हो जाना। वो खैमा जो पहले ही अगली मंजिल पर भेज दिया जाता है, पेश खैमा। यानी ये मुख्तलिफ मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर इस लफ्ज़ के पसमानदा का पेश खैमा आया, यानी पेश खैमा 5वें बेटे की, एक और बेटे के पैदा होने की जो है निशानी सामने आने लगी। इस मसनवी में शायर ने हम्दो नात के बाद किस्सा बयान करते हुए कहा है कि ये पुराने ज़माने में मशरिक़ में एक बादशाह ज़ैनुल मलूक बहुत बहादुर और रोब दबदबे का मालिक था, और उसकी रोब और दबदबे की धाक इर्द न सिर्फ उसके मुल्क बल्कि इर्द गिर्द के जो ममालिक थे उन पर भी बैठी हुई थी। उसकी वजह यही थी कि इर्द गिर्द के इलाकों पर हमले करता और जो भी ज़रा से भी दुश्मनी दिखाता तो दुश्मनों की सरकोबी करता और उनका ख़ात्मा करता, और अपनी शान व शौकत को न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक में भी बरकरार रखता था। अल्लाह ताला ने उसे 4 बेटों से नवाजा था। उसके बेटे भी उसी की तरह अक्लमंद, दाना और ज़हानत व ज़कावत में मशहूर थे। बाद में अल्लाह ने उसे 5वां फर्जंद अदा किया। उसकी पैदाइश की अलामात ज़ाहिर हुई और उसने जन्म लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि पसमानदा का पेश खैमा आया कि एक और 5वां बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ। सही है। चार में दयाशंकर नसीम शायर कहते हैं, पर्दे से न दाया ने निकाला, पुतली सा निगाह रख के पाला था। अफसर खसरमा वो गुल फाम, पाला ताजुल मलूक रख नाम। जब नामे खुदा जमा हुआ वो मानिंदे नज़र रवा हुआ, वो आता था शिकारगाह से शाह, नज़ारा किया पिदर ने नागाह। ठीक है, इसमें बता रहे हैं दाया कहते हैं बच्चे की परवरिश करने वाली औरत। अफसर ताज, खिसरमा बादशाह को कहते हैं। गुलफाम गुलाब के फूल की मानिंद। नाम खुदा खुदा की मेहरबानी से। शिकारगाह वो जगह जहाँ पर शिकार खेला जाता है। शाह भी फ़ारसी में बादशाह को कहते हैं। नज़ारा किया देखा। पिद्र फ़ारसी में पहले भी मैंने बताया वालिद या बाप को कहते हैं। नागाह नागहानी कहते हैं ना, उसके मुताबिक अचानक इसका मतलब है। बादशाह के बेटे के बारे में नजूमी ने पहले ही बता दिया था कि अगर बादशाह जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर, लाशऊरी या शऊरी तौर पर कभी अपने बेटे को देखेगा तो वो बसारत से महरूम हो जाएगा। यानी जब वो
کسی اور اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو کوئی اور چیز دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا، اپنی قوت جو ہے دیکھنے کی جو قوت ہے اس کی وہ سلب ہو جائے گی، بصارت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس بچے کو والد کی نظروں سے دور پرورش کی جانے لگی۔ یہ بچہ حسن و جمال میں کی وجہ سے بادشاہوں کے سروں کا تاج تھا، یعنی اتنا حسین، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا کہ جس سے سورج بھی اس پر قربان تھا، چاند جیسا اس کا ماتھا تھا اور سورج کی روشنی اس پر قربان ہوئی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے بادشاہوں کے سروں کا تاج محسوس ہوتا تھا، تو اس کا نام تاج الملوک رکھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاج الملوک جوان ہو گیا، وہ بے حد حسین تھا۔ ہوا کیا کہ اتنی احتیاط کے باوجود ایک دن بادشاہ اپنی شکارگاہ سے شکار کھیل کر واپس آ رہا تھا کہ اس کی نظر تاج الملوک پر پڑ گئی، اس لیے کہ اس نے بچپن سے دیکھا ہی نہیں تھا اپنے بیٹے کو۔ جب اس کی نظر تاج الملوک پر پڑی اسی وقت وہ نابینا ہو گیا، وہ اپنی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ اشعار میں دیا شنکر نسیم کہتے ہیں: سعد آنکھوں کے دیکھ کر پسر کی، بینائی کے چہرے پہ نظر کی، مہر لب شہ ہوئی خاموشی کی، نور بصر سے چشم پوشی، گھر گھر یہی ذکر تھا یہی شور، خارج ہوا نور دیدہ کور، آیا کوئی لے کے نسخہ نور، لایا کوئی جا کے سرمہ طور، تقدیر سے چل نہ سکا کچھ زور، بینا نہ ہوا وہ دیدہ کور، ہوتا ہے وہی خدا جو چاہے، مختار ہے جس طرح بنا ہے۔ سعد کا مطلب ہوتا ہے سواد الف دال، خوبصورتی کے باعث آنکھ کو سواد کہا جاتا ہے۔ مہر بلب ہونا، خلب خاموش ہونا، نور بصر بینائی، چشم پوشی یعنی اغماض برتنا، آنکھیں بند کر لینا، نور روشنی، دیدہ آنکھ، نور دیدہ کور، اندھے بادشاہ کی آنکھ کی روشنی، نور دیدہ کور کہتے ہیں اندھے کو، نور دیدہ کور اندھے کے جو ہے آنکھ کی روشنی، نسخہ نور بینائی واپس لانے کا نسخہ، طور وہ پہاڑ، یہاں پہ تلمیح بھی استعمال ہوئی ہے، طور وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے جلوے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے اور پہاڑ سرمہ سیاہ میں بدل گیا تھا۔ تقدیر مقدر کو کہتے ہیں، یہ قسمت کو، بینا ایسا شخص جو دیکھ سکتا ہو، دیدہ ایک اور بادشاہ کی اندھی آنکھ یا کسی کی بھی اندھی آنکھ، مختار جس شخص کو اختیار حاصل ہو۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پچھلے اشعار میں جو واقعہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ چناگاہ شکارگاہ سے واپس آ رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے تاج الملوک کو دیکھا یا اس پر اچانک اس کی نظر پڑی تو بادشاہ کی بینائی ختم ہو گئی، اور اس کی بینائی ختم جیسے ہی ہوئی چاروں طرف ملک میں شور مچ گیا، تو بادشاہ کی بینائی ختم ہوئی، اس کا علاج ہوتے ہی اس کا علاج شروع ہو گیا۔ اس زمانے کی مروج اور پرتاثیر ادویات کو آزمانے کی کوشش کی گئی۔ مروج یعنی جو اس زمانے میں رواج تھا، طریقہ کار تھا، طب کا تھا، ڈاکٹر کا تھا، حکمت کا تھا، جو بھی طریقہ علاج تھا وہ سب بادشاہ پر آزمائے گئے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ نسخہ نور مہیا کرو تو بادشاہ کی کھوئی ہوئی بینائی جو ہے لوٹ آئے گی، اور کوئی طور کا سرما لے آیا لاکھوں جتن کر کے، لیکن تقدیر اور قسمت کے آگے سب تدبیریں اور علاج معالجے بے سود اور ناکام ثابت ہوئے۔ بادشاہ کی بینائی نہ واپس آنی تھی نہ آ سکی۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہ صاحب اختیار ہے، وہ جسے چاہے وہی کہتا ہے، وہی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے فیکن، وہ کن فیکن کا مالک ہے، کن کہتا ہے بس ہو جاتا ہے۔ کسی کو اپنی صحت، زندگی اور موت پر ہرگز اختیار نہیں، اسی طرح سے بادشاہ کی جو صحت تھی، جو بینائی تھی، وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ آخر کار بڑی جو ہے کیونکہ تمام ملک میں دھوم مچی ہوئی تھی، ہوتے ہوتے ایک ماہر سرما فروش تھا، اس تک یہ خبر پہنچی تو اس نے حساب کتاب لگا کر اپنے تجربے کی بنا پر یہ بتایا کہ ایک شہزادی گل بقولی کا باغ ہے، وہاں اس باغ کے پھول سے بادشاہ کی بینائی لوٹ سکتی ہے۔ بادشاہ کے سب بیٹے اس پھول کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، یعنی اب یہاں پہ کہانی نیا موڑ لیتی ہے۔ سب بیٹے، چاروں بیٹے اس پھول کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ کسی طرح سے ہم جو ہے بادشاہ کے منظور نظر بن سکے، کہ جو اس کی بینائی جا چکی ہے، جب ہم وہ پھول لے آئیں گے تو اس کی وجہ سے بادشاہ کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اس طرح سے بادشاہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ ہر کوئی بادشاہ کی بینائی لوٹانے میں اور اسے خوش کرنے میں مصروف تھا، لیکن سب ناکام و بے نیل و مرام واپس آئے۔ اب ہوتا کیا ہے، پانچواں بیٹا جس کی وجہ سے بینائی جاتی ہے وہ بھی اپنی سر توڑ کوشش کرتا ہے، شہزادہ تاج الملوک ہوتا ہے، اور وہ بڑی جتن کر کے
کیا کرتا ہے، وہ پھول لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کے سبب بادشاہ اندھا ہوا، اسی کوششوں سے اسے آنکھوں کی روشنائی نصیب ہوئی، اور اس کا انجام یہ ہے کہ وہ گل بقولی کے باغ سے جو بادشاہ وہ بیٹا اس کا تاج الملوک شہزادہ تاج الملوک پھول لاتا ہے۔ انجام اس نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن کہانی کا انجام یہ ہے کہ اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ داستان اختتام کو پہنچتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسے اچھے طریقے سے دیکھیے گا، تحریری مشق کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نور کے صدقے مہر انور، وہ رخ کے نہ ٹھہرے آنکھ جس پر، نور آنکھوں کا کہتے ہیں پسر کو، چشمک تھی نصیب اس پدر کو، خوش ہوتے ہی طفل مہجبیں سے، ثابت یہ ہوا ستارہ بیں سے، پیارا یہ وہ ہے کہ دیکھ کسی کو پھر دیکھ نہ سکیے گا کسی کو۔ نور کا مطلب روشنی ہوتا ہے، صدقے ہونا، قربان ہونا، جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں تھوڑا مشکل آپ کو لگیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مہر انور، مہر کہتے ہیں سورج کو، انور چمکتا ہوا یعنی چمکدار سورج، رخ چہرے کو کہتے ہیں، پسر بیٹے کو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، چشمک رنجش، پدر والد کو کہتے ہیں فارسی میں، طفل بچے کو کہتے ہیں، محجبیں ماہ چاند، جبی پیشانی یعنی چاند جیسا ماتھا رکھنے والا، مراد ہے چاند جیسا خوبصورت، ستارہ بھی پھر جو ہے ثابت یہ ہوا ستارہ بھی سے، ستارہ بھی کا مطلب ہے نجومی، ستاروں سے پیشین گوئیاں کرنے والے۔ اب یہاں پہ ان اشعار میں شاعر کا کہنا یہ ہے کہ بادشاہ زین الملوک کے ہاں 5ویں فرزند نے جنم لیا۔ یاد رہے کہ اس کے پہلے 4 بیٹے تھے۔ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین دلکش تھا کہ اس پر کسی کی نظر ہی نہیں ٹھہر پاتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ سورج کی روشنی اس پر قربان ہوئی جاتی تھی۔ یوں تو عموماً بیٹے کو والد کی آنکھ کا نور کہا جاتا ہے، نور نظر کہا جاتا ہے، یعنی آنکھ کا نور، مگر اس بیٹے کی وجہ سے والد پر مشکل آنے والی تھی۔ بچے کی ولادت پر سب خوش ہوئے اور محل میں اس کی بے حد خوشی منائی گئی، یعنی ملک بھر میں، محل میں، ہر جگہ۔ ظاہر ہے 4 بیٹے ہوئے ہیں بادشاہ کے، 5واں جب پیدا ہوا ہے تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی جگہ جگہ۔ لیکن پھر جو ہے نجومیوں کو بلایا گیا، اور اس کی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جب ستارہ شناسوں یعنی ستارہ بینوں نجومیوں کو بلایا تو انہوں نے اس بچے کی قسمت بتائی، تو یہ جو خوشیاں منائی جا رہی تھی اتنے خوبصورت بچے کی ولادت پر، تو وہ سب خوشیاں عارضی ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی، یعنی پیشین گوئی کہتے ہیں پہلے سے کسی بات کے بارے میں قیاس آرائی کر کے بتا دینا۔ نجومی نے کہا یہ بچہ بہت ہی لاڈلا ہے، اس کی خوشیاں بہت منا رہے ہیں آپ لوگ، لیکن یاد رہے جو حساب کتاب لگایا ہے چاند ستاروں کی چال دیکھ کر ہم نے، اس کی وجہ سے والد کی یعنی بادشاہ کی بینائی ختم ہونے والی ہے، اور اس کی وجہ کیا بنے گی کہ جیسے ہی وہ جو آخری شعر ہے پیارا یہ وہ یعنی اگرچہ لاڈلا ہے، وہ ہے کہ دیکھ اسی کو، کہ اسی کے اتنا خوبصورت، اتنا دلکش حسین جوان خوبصورت دلکش رانہ بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن یہ اس کی خوبصورتی گویا بادشاہ کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا، اور مصیبت کیا ہوگی کہ وہ پھر جیسے ہی اس کی نظر اپنے 5ویں بیٹے پر پڑے گی، یا وہ بیٹے کو بھولے سے یا جان بوجھ کر شعوری یا لاشعوری طور پر دیکھے گا، تو کیا ہوگا، بادشاہ کی اپنی بینائی چلی جائے گی، پھر دیکھ نہ سکیے گا کسی کو، کہ بادشاہ جو ہے اس بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے والد کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ نجومی نے یہ بھی بتایا کہ والد اس بیٹے کے دیدار کے بعد کسی اور کو نہ دیکھ سکے گا، مراد یہ کہ نابینا ہو جائے گا، اس کی دیکھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔